अस्सलाम वालेकुम, शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आर्मी एक्ट के नीचे सिविलियंस के ट्रायल एक मरतबा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, जबकि दरख्वास्त गुजार इमरान खान, एतजाज़ एहसन, जवाद ख्वाजा के वकला जो हैं वो ये कहते रहे कि अदालत अब रह क्या गया, 2 दिन मुसलसल समाअत करे और अपना फ़ैसला दे। और इस समाअत के दौरान तकरीबन जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा था और अटॉर्नी जनरल के आखिरी आज के दलाइल का हिस्सा शुरू नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अदालत शायद ये करने जा रही है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन एकदम मामलात पलटे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब ये कहा कि 16 तनसीबात पर हमले किए गए, मियाँ वाली में दीवार तोड़कर दाखिल हुआ गया और फौज जो है वो इस बात की उनको ट्रेनिंग होती है कि वो असलहा की ट्रेनिंग होती है और जब कोई हमला हो तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं किया गया क्योंकि सामने सिविलियंस थे। लिहाजा अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दी, अदालत के कहने पर इन 102 अरकान को वो रियायत हम फराहम कर रहे हैं और इस पर हम यकीन रखते हैं और इस पर फौजी क़यादत से बाद के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो फराहम की गई हैं। आज जब अटॉर्नी जनरल खड़े हुए तो फिर उसके बाद जब एतजाज़ एहसन ने यह कहा कि क्यों गोली नहीं मारी गई, तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी खासे बरहम हुए। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई संगीन हैं। मियाँ वाली के अंदर वहाँ पे महराज तैयारे खड़े होते हैं, दीवार तोड़ी गई। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एतजाज़ एहसन, मुझे अफसोस हुआ है कि आपने ये बात की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और फिर यही बात हुई कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जज साहबान ने छुट्टी पर जाना है और फिर अदालत जो है वो बर्खास्त हुई। बहुत कुछ है इसके अंदर। नासिर साहब से और हसरात मलिक से पूछते हैं। नासिर साहब, छोड़ दीजिए उस टेक्निकल बहस को कि भाई फंडामेंटल राइट्स का और ये वो, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज जो है ये मामला अचानक अटॉर्नी जनरल के उन कौन से ऐसे दलाइल थे जिसके बाद ये टर्न अराउंड हुए? नहीं, क़य्यूम साहब बेसिकली तो अटॉर्नी जनरल साहब यही बता रहे हैं कि देखें, आपके कहने पे हमने इनको फैसिलिटेट किया। जो 102 सस्पेक्ट्स हैं जो पकड़े गए हैं, देखें उनके ख़िलाफ़ उनको विजिटेशन की अथॉरिटी, मतलब लोग उन फैमिली मेम्बर्स मिल रहे हैं, उनके लिए मेडिकल वो अटेंशन उनको मिल रही है। उसके अलावा जो खाना वगैरह मिल रहा है वो भी ठीक है और डेथ सेंटेंस मुलाकात करने की इजाज़त है, डेथ सेंटेंस नहीं है, रीजनिंग दी जाएगी जो भी जजमेंट्स होंगी उनकी, और ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएंगे। सीरियसली कंसिडरेशन में है कि उनको अपील दे दी जाए। जब वो कह रहे थे, वो उनका ये कहना था कि जब अपील मिल जाएगी तो आर्टिकल 175 की जो बाहर है, जिसके तहत ये लिखा गया है कि सेपरेट जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग हो ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो। कहने का ये मकसद है कि जो कोर्ट्स हो, कोर्ट ऑफ लॉ, उसको जो प्रिजाइड करे वो जुडिशल ऑफिसर हो। वो तो खैर अब नहीं होगा, खैर जुडिशल ऑफिसर तो नहीं होगा तो मिलिट्री के ऑफिसर। लेकिन उनका वो जो उस कैटेगरी में जो है वो हाई कोर्ट में आ सकेगी और हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 175 की जो बार है हम उसको कि भी वो मतलब जुडिशल जिसको सुपरवाइज कर सकें, जुडिशल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो बेहतर। ये मतलब ये वो चीज़ें हैं। और आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कंक्लूड किया आज की प्रोसीडिंग्स, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा लास्ट का ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसमें यही लिखा गया है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के बगैर ट्रायल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में ये वो प्रोसीजर है जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया आखिर में कि जब कॉपरेशन आपको मिल रही है तो आप इस कॉपरेशन से लॉ को बेहतर बनाया जा सकता है। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू भी किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छी तरीके से आर्गूमेंट्स किए हैं और हमारी जो है जिस तरह की हमें डिफाइंस पिछले केसेस में मिली है वो इस वाले केस में हमें नहीं मिली है। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि ऑल द वे जाके मामलात को ख़राब किया जाए। और मुल्क जो है वो और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये तो खैर जब अदालत पे कौन सा मुश्किल वक्त है? देखें, जब से मैं जर्नलिज्म में आया मैंने तो यही बात सुनी कि पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू अ वेरी क्रूशल जंक्चर। तो ये कंटिन्यू, ये ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा, तो ये तो कंटिन्यू ही रहेगा। तो हज़रात, चीफ जस्टिस का ये कहना कि अगर फ़ौज ने कोई गैर कानूनी काम किया तो हम जो है उसको नहीं करने देंगे और हमने आइन और कानून के तहत अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। और फिर जाहिर है कि जिसके हक़ के अंदर आइन और कानून की दलील होगी उसके हक़ के अंदर फ़ैसला जाएगा। अगर अटॉर्नी जनरल कन्विंस कर गए तो उसके अंदर, और अगर ना कर सके तो दरख्वास्त गुजारों के।
لیکن ساتھ ہی ورکنگ کے حوالے سے انہوں نے بڑا کہا. انہوں نے کہا کہ جو اس مشکل وقت کے اندر جس طرح سے عدالت سپریم کورٹ کو فنکشنل رکھنے کے اندر جن جج صاحبان نے ہماری مدد کی ہے، میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. ایسی کیا باتیں ہو گئی ہیں؟ ایسا کون سا مشکل دور چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ سپریم کورٹ کو چلانا مشکل تھا؟ دیکھیں گروپنگ تو تھی نا ان کے، وہ اپنے گروپ کے جو اپنے دھڑے کے جج ہیں میرا خیال ہے ان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور اس پہ شکر گزار ہیں. لیکن جو آج مجھے لگا پہلی دفعہ ایسا لگا جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لائک مائنڈڈ کیا لائک مائنڈڈ ہیں. کیوں آپ لائک مائنڈڈ کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیں میرے لیے تو آج 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب کا تو ایک سٹائل ہے کہ وہ جو مرثیہ ہوتا ہے نوب کہ جی مارے گئے لٹے گئے آپ ہی ہیں اور یہ ہیں وہ جو ان کا سٹائل ہے. انگریزی بھی بڑی زبردست بولتے ہیں. اور اعتزاز احسن صاحب بھی جو ان کے شاگرد ہیں اور موجودہ چیف جسٹس جو ان کے جونیئر رہے ہیں فرم میں کام کی ہے. درخواست گزار مایوس نظر آئے آج. اعتزاز احسن نے تو بڑی عدالت کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یا آپ تاریخ ساز لمحات کے اندر ہیں، بیٹھ جائیں 2 دن میں فیصلہ کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اعتزاز صاحب تو چاہتے ہیں کہ جسٹس بندیال کوئی فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جسٹس سسٹم پہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے جائے. اور وہ آج انہوں نے کہا کہ یہ جاوید اقبال کو بھی میں نے کہا تھا اس وقت جیسے اور 3 نومبر ہو گیا 3 نومبر ہو گیا اور پھر اس پہ تو آپ بھی یہی صورتحال ہے. آج انہوں نے مردم شماری کی بھی بات کی. ایسا لگا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے وہ پراکسی طور پہ معذرت کے ساتھ، حالانکہ بڑے سینئر ہیں، میری بڑی رسپیکٹ ہے اعتزاز صاحب سے، تاثر ملا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کنسرن ہیں تھرو پراکسیز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اس طریقے سے. اور بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جی یہ عمران خان کا کیس یہاں لڑایا جا رہا ہے. اور تو اور اعتزاز احسن صاحب سے جو ہے وہ ناصر صاحب یہ جب اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ اسلحہ جو ہے وہ فوجی اسلحہ ٹرین ہوتے ہیں اور وہ حملے کی صورت میں رسپانس دیتے ہیں اور نہیں دیا گیا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے شوٹ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہی سوال میں نے کہا جی آپ مخالفت کر رہے ہیں، تو انہوں نے میرے سوالات کے جواب میں مجھ پہ الٹا یہ کہہ دیا کہ تم فوجی عدالتوں کے حق میں ہو. اب انہوں نے کیا کہا، میری ان سے کیا گفتگو یہ ذرا سن لے تھے. یہ کس طرح برداشت ہو سکتا ہے؟ صاحب آج آپ نے کہا کہ فوج نے گولی کیوں نہیں ماری 9 مئی کے مظاہرین کو، کیوں کہا آپ نے؟ آپ نے اس کو ضرور ٹوسٹ دینا ہوتا ہے. کیوں میں نے کہا یہ بھی آپ کو پتا ہے. میں وہ بیان دے رہے تھے، بیان بنا رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ آئی جی کو لاؤ پتہ لگے کہ کیوں نہیں انہوں نے گولی چلائی. جو اتنا یہ کہتے کیوں نہیں دفاع کیا. 18 مقامات پہ پنجاب میں یہ ہو اور کسی مقام پہ بھی نہ ہو. آئی جی پنجاب نے ہر ایس پی کو، ہر ڈی ایس پی کو، ہر ڈی آئی جی کو حکم دیا ہوگا کہ تم نے نہیں جانا، ورنہ ان کی یہ خواہش ہوتی کہ اٹارنی جنرل تو کہتے کہ 16 جو تنصیبات تھیں وہ فوجی ہیں، وہ مسلح ہوتے ہیں، ہتھیار چلانا ان کا پیشہ ہے، لیکن انہوں نے ریسٹرینٹ کیا، اس سے گولی نہیں چلائی. یہ بیان آپ نے اگر کہہ دیا کہ گولی کیوں نہیں چلائی، یہ بیان وہاں پہ گولی چلوانا چاہتے ہیں فوج سے. یہ دیکھو قیوم صدیقی، تم فوجی عدالتوں کو سپورٹ نہ کرو، یہ چھوڑ دو، یہ اچھی بات نہیں ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں. میرا کیا ہے موقف کیا ہے. وہ اٹارنی جنرل کہہ رہا تھا کہ ہمارا فوجی جو ہے وہ ایک دم گولی مار دیتا ہے. ہمارا فوجی وہ تو دیکھے بغیر گولی مار دیتا اور چل پڑتا، کچھ ہو رہا ہو ایسے بلوا ہو رہا ہو. تو میں نے کہا میرا مطلب ہے کہ آپ نے اتنی دیر روک کیوں رکھا. تو پھر منصوبہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی منصوبہ تھا، کچھ تو تھا جو باعث تاخیر بھی تھا، کچھ تو ہے جو باعث تاخیر بھی ہے. کوئی تو روکنے والا ان کا کون سا ہاتھ روک رہا تھا. پھر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اعتزاز صاحب مجھے آپ کی اس بات پہ دکھ ہوا ہے. پاکستان آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ عوام کے تحفظ کے لیے ہیں. اور میں جو اٹارنی جنرل کا قیوم صدیقی فوجی عدالتوں کی حمایت کرنا چھوڑ دیں. یہ باتیوں میں آ گیا. اچھا ناصر صاحب یہ آپ نے سنا. قیوم صاحب، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں. اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات بھی کی تھی اعتزاز صاحب کی طرف کر کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ایم آر ڈی کے موومنٹ میں آپ نے بھی شرکت کی ہے اور آپ جیلوں میں بھی گئے ہیں، لیکن آپ نے حملہ کبھی نہیں کیا. تو لیکن حملہ نہیں کیا اور ان لوگوں نے حملہ کیا ہے
دیکھیں یہ ظاہر ہے اگر نہ روکا گیا کانسیکوینسز بہت ہیں اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. یہ تو پھر آئندہ کسی بھی وقت یہ ہمیں چوائس نہیں دینی ہے کہ فیوچر کے لیے کوئی چوائس ہے کہ چلو اگر یہ ہمارے ڈیمانڈز نہیں ایکسیپٹ ہو رہی تو یہ والا کام بھی کر کے دیکھ لیں, اس میں زیادہ زیادہ کیا ہوگا. تو مطلب یہ چیزیں ناصر صاحب ان وے میں کہوں کہ اٹارنی جنرل نے آخر کے اندر ایک پیغام عدالت کو پہنچا دیا کہ جناب واٹس ایور ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اپیل کا بھی حق دے دیں گے لیکن ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ میسج تھا, کلیئر کٹ میسج ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ریلیزڈ, کیونکہ انہوں نے ایگزامپل بنانی ہے. بے شک 2 سال کی سزا ملے, بے شک 3 سال کی سزا ملے یا اس سے بھی کم سزا ملے, لیکن انہوں نے ان کو کنوکٹ ضرور کروانا ہے. مطلب ہوگا, کنوکشن ہونی ہی ہونی ہے. لیکن یہ واضح پیغام تھا, تو اس پہ عدالت کا رویہ رسپانس وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اعتزاز صاحب نے آج پورا, اور بینچ میں حیران ہوں کہ بالکل خاموشی سے وہ لگے ہیں کہ مردم شماری نہیں ہو رہی, کیئر ٹیکر انلیگل ہیں, اب یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی نہیں, اور اگر آج حکومتیں ہوتی تو مردم شماری بھی ہو جاتی, یہ ہو جاتا. تو چیف جسٹس صاحب خاموشی سے سنتے رہے ساری چیزیں. ایسا لگا کہ وہ ظاہری بات ہے, ایک رسپیکٹ کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کرتے رہیں. جو میرے لیے یہ تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تو تیار ہوں, میں نے تو ایک چھٹی بھی نہیں کی, میں ہر روز 9 بجے تک بیٹھتا ہوں, اور جب سے چیف جسٹس بنا ہوں میں نے ایک چھٹی نہیں کی ہے کہ ایسے قائم مقام نہ بن جائے چیف جسٹس. یہ ایک پرسپشن ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انسیکیورٹی ہے, لوگ ایک پرسپشن, ایک طبقہ کہتا ہے اس ملک میں کہ جی چیف صاحب اس وجہ سے چھٹی نہیں کرتے کہ وہ قاضی صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور خیر وہ ہے نہیں. آپ ذرا مجھے اس طرف آ جائیں, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جناب یہ لائک مائنڈیڈ نہیں رہے, یہ بتائیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف صاحب نے جب کہا کہ میں تو بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن میرے کچھ دوست ان کی چھٹیوں کا انہوں نے جانا ہے. حالانکہ قیوم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چاہیے, اور یہ کہہ رہے تھے ہم صرف آدھا گھنٹہ, خدا رہا ہم آدھا گھنٹہ صرف لیں گے آپ کا. اعتزاز احسن لطیف کھوسا, اگر کل صبح 9:30 بجے ہیئرنگ ہوتی تو 11-12 بجے تک ججمنٹ ریزرو بھی ہو سکتا تھا. تو واضح ہے کہ سپریم اس بینچ میں کچھ ججز نہیں چاہ رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹینور میں یہ ججمنٹ یعنی آئے. لیکن بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 4 ہفتے کا چھٹیاں لے رہے ہیں, لیکن میں ان کو کنونس کروں گا کہ 2 ہفتے کہ 2 ہفتے کے بعد, تاکہ میں کوئی ہسٹری بنا کے میں تو انٹرپریٹیشن یہ بناؤں گا کہ چیف جسٹس صاحب کہا انہوں نے کہ تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. تو یہ میرے لیے یہ تھا کہ یہ 6 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس یحییٰ افریدی کے علاوہ 5 ججز وہ ہیں جو نظریاتی, تو کیا وہ وہاں پھوٹ ہے اور وہاں ایک اختلاف رائے ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے یہ معاملہ اگلے چیف جسٹس کی طرف جانا چاہیے, اور وہ 4 ہفتے لے رہے ہیں. حالانکہ یہ تو کل اگر اناؤنس ہو جاتا کہ جی یہ 2 دنوں میں پروسیڈنگ کنکلوڈ, آج صبح 9:30 بجے ہیئرنگ ہوتی کنکلوڈ ہو جاتی. بھائی دیکھیں شروع جب یہ ناصر صاحب جب یہ مقدمہ شروع ہوا تھا, سن لینا 1 منٹ بعد, جب یہ مقدمہ 22 جون کو شروع ہوا تھا تو چیف جسٹس نے کہا تھا کیونکہ یہ ایسی بات نہیں, ہم اگلے جمعے تک جو ہے اس معاملے کو نپٹا دیں گے. وہ جمعہ پھر اس کے بعد سے آج تک تو جمعہ نہیں آیا. 22 جون اور جون, جولائی, اگست شروع ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً ابھی تو 4 ہفتے کا ہے لیکن مہینے کا, تو یہ فل کورٹ بھی نہیں بنایا. اگر فل کورٹ بنا کے ستمبر تک رکھ دیتے ناصر صاحب بہتر نہ ہوتا. ملٹری کورٹس کا کیس ہے سر جی, یہ سیویلینز کے رائٹس کا مسئلہ ہے. آپ کو آبزرویشن سے اندازہ نہیں ہو رہا جسٹس عائشہ ناصر صاحب یہی تو بات ہے کہ اتنا اہم ہے اور سول لبرٹیز سے متعلق ہے, اس پہ آپ یہ بھی تو نوٹ کریں نا کہ ججز باہر کی قربانی دیں, باہر چھٹی پہ نہ جائیں. یہ ہے آپ کو یاد ہے راجہ فیاض صاحب جب افتخار محمد چودھری کا کیس چل رہا تھا, ان کی بیٹی کی شادی تھی یار, اور انہوں نے یہی وہ کیس ہے نا, دیکھیں یہی وہ کیس ہے نا, سن لینا, یہی وہ کیس ہے نا جس میں کچھ ججز نہیں بیٹھنا چاہتے. کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے اس کیس میں؟ کچھ ججز نے ریکیوز کیا ہے. کیوں ریکیوز کیا ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم کیس ہے تو سنیں نا پھر. تو بات اصل یہ صاحب تو آپ جو ہے وہ سٹے کر کے اپنی چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں اس کو انجوائے کرتے رہیں, یہ ہے اس کے پیچھے. بالکل چیف جسٹس کے پاس اتھارٹی ہے, جب تک وہ مطلب سٹے کیا آپ اس کو فیصلہ تو کر دیں. جسٹس کے پاس اتھارٹی ہے, جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا وہ کوئی بھی بندہ پاکستان میں صرف چیف جسٹس نہیں ہے,
کوئی بھی بندہ اپنی اتھارٹی نہیں کنسیڈ کرتا. یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات. آپ کے جو بیورو چیف ہیں انہوں نے کبھی اتھارٹی آپ کو دی ہے؟ نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا اتھارٹی اپنے ٹائم اتھارٹی اپنے ٹائم پہ نہیں ہوتی. سابق ایک چیز یہ پھر میں بھی درمیان میں بولتا رہوں گا اگر آپ جاری رکھیں. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ وہ کیس ہے اگر بہت اہم ہے تو سارے ججز سن کے ڈیسائیڈ کریں. کچھ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ججز کے سیریس ہیلتھ کے ایشوز ہیں, انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے, انہوں نے جانا ہے. اب وہ ایک آپ کا ایک کلیگ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے میری مجبوری ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان سے لڑ پڑیں گے. ظاہر ہے ان کی بات مانیں گے. تو جب ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, کچھ ججز آئے ہیں, کچھ ججز ویٹ کر رہے ہیں, ان لائن ہے, وہ باہر جانا چاہتے ہیں, تو ان کو جانے دیں. کیس کو انہوں نے یہ اب اندر کے مینجمنٹ. ناصر صاحب دیکھیں, یہ جو فوجی ٹرائل کسی جج نے نہیں بیٹھنا تھا, انہوں نے پھر ریفیوز کر جانا تھا. یہ صرف قاضی صاحب جان بوجھ کے نہیں بیٹھنا چاہ رہے, نہیں بہت سارے ججز نہیں بیٹھنا چاہ رہے. یہ کیس بہت سینسیٹیو ہے, یہ بہت سینسیٹیو ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈر ہے فوج سے. یہ ویسے بات بڑی نہیں ناصر صاحب, یہ دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے مارشل لاز ویلیڈیٹ ہوتے ہیں, آپ کے جتنے بھی بھائی میرے فیصل صدیقی یہی تو کہہ رہے تھے کہ جناب عالی آپ جو ہے اگر فل کورٹ تشکیل دے دیں گے تو پھر فل کورٹ کے فیصلوں کو ڈکٹیٹرز بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ یہی ہے. بنا دینا کیوں نہیں بن رہا فل کورٹ کیوں نہیں بن رہا؟ ریزن یہ کہ کوئی تیار نہیں ہے بیٹھنے کو. میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی 6 جج اویلیبل ہیں, باقی نہیں بیٹھنا چاہتے. بڑی خبر ہے ویسے. بڑی خبر کیا ہے ناصر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر یہی اعتراض ہے نا جو ہمارے سامنے آیا. ٹھیک ہے, آپ اس کو جو ہے اسٹے ویکیٹ کر دیں, اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ کر دیں. آپ اچانک سے سرپرائزز دیتے ہیں نا. آپ اسٹے ویکیٹ کیوں نہیں کتنے عرصے سے مجھے بتائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کب سے اسٹے ہوا ہوا؟ وہ جب سے بھی اسٹے ہوا ہوا ہے. لیکن میرے مطلب آج چیف جسٹس آرڈر نکالتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, فل کورٹ بنا رہے ہیں. مجھے بتائیں کون کون سے ججز آ کے بیٹھیں گے؟ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رکاوٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ ہے. آپ کے پاس یہ جو جج صاحبان اویلیبل, یہی ناصر صاحب یہ جج صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی ممبرز ہیں. کیوں نہیں ان کو بٹھا کے آپ 4 دن کے اندر 10 دن, آپ تو کرتے ہی ہیں کہ نیب امینڈمنٹ کا کیس ہے وہ 16 مہینے چلے گا. آپ 5 سال سے آپ فیصلے نہیں لکھیں گے, آپ سینکڑوں کیس جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے, ان کی ججمنٹس نہیں آئیں گی. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ایک پارلیمنٹ نے بغیر کمپلیٹ ہاؤس نے ایک لا بنا دیا ہے اور وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. وہ اسٹرائک ڈاؤن جب ہیئرنگ شروع ہوگی تو ہو جائے گا. لیکن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ڈیسیجن کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے. سوچے سمجھے بغیر اسٹے کرنا آسان ہے, بغیر سنے ہوئے اٹارنی جنرل افریقین کو اسٹے ہو سکتا ہے تو وہ لامحدود ہوگا. لیکن اسٹرائک ڈاؤن اس سے آرام سے نہیں ہوتا. دیکھیں وہ سیاست ہے نا کہ بھائی آگے قاضی صاحب جانے, اور وہ اگر وہ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے, قانون تو موجود ہوگا اور اس قانون کو پھر وہ انہیں رکھنا پڑے گا, کیونکہ لوگ کہیں گے پرنسپلی آپ تو اس کے حامی تھے. اور اب جو 6 مہینے چلائے ہیں چیف صاحب نے, وہ ماسٹر آف دا روسٹر بچنا ہے. ایک سابق چیف جسٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ آخری مہینے تو ہمارا اسٹینو بھی بات نہیں سنتا. میں زیادہ بات نہیں کروں گا. نہیں وہ اسٹینو نہیں سنتا تو جج سن لیں گے, وہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے فل کورٹ اور سارے ججز آ جائیں گے. خود آپ نے اپنے سوال کا جواب دیا. وہ تو نہیں سنیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں لائک مائنڈیڈ آر ناٹ لائک مائنڈیڈ, یہ بات ہے. لائک مائنڈیڈ نہیں رہے ناصر صاحب. یہ اسٹینوگرافر نہیں سنتا تو لائک مائنڈیڈ کیوں سنیں گے؟ خود جواب دیا انہوں نے. نہیں, لیکن ویسے ایک بات ہے, جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ سب بڑے خاموش, بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں. ناصر صاحب دیکھیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ پچھلے ناصر ملک صاحب کے ساتھ تھے, پھر انہوں نے آصف کھوسہ صاحب کے نہیں کب سے شروع ہوا, یہ پہلے آصف کھوسہ صاحب کے ساتھ تھا نا, ان کے ساتھ الائن کیا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد انہوں نے آصف کھوسہ صاحب کے ساتھ الائن کیا, پھر اس کے بعد جو ہے گلزار صاحب کے ساتھ یہ رہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرتضیٰ بندیال صاحب کے ساتھ رہے. تو آج کل وہ بالکل خاموش ہیں. میرا خیال ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں تو یہ ان کا قصور ہے. کیوں دوسرے ججز کیوں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے قاضی صاحب کی وہ بھی ان کے ساتھ بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ بالکل ہوں گے, اور بالکل آج اس کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے. اور بالکل اس میں کوئی شک مطلب ہے کہ وہ اب آپ آ رہے ہیں لائک مائنڈیڈ نہیں رہے. ہاں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں قیوم صاحب کہ اگر ججز آپس میں کوارڈینیشن سے بات, مسئلہ یہی قاضی صاحب تو یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ بقول ان کے کہ جی میرے سے مشورہ چیف جسٹس نہیں لیتے تھے. فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی یار ناصر صاحب,
ہاں یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. فل کورٹ کی میٹنگ ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اگر یہ شروع میں ہی فل کورٹ ہو جاتی تو اب تک اتنی کنٹروورسیز نہ بنتی. یہ جو ڈیوائیڈڈ ہاؤس کا جو پرسیپشن ہے یہ کوئی اتنا اچھا تو پھر پرسیپشن ذمہ داری کس پہ ہے زیادہ؟ نہیں وہ تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ فل کورٹ بلانا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب سے نے یہ پتہ نہیں یہ ٹیکٹیکل تھا یا اسٹریٹجک تھا یا مسٹیک ہے یا جو بھی ہے بغیر غلطی ہے. یہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ چیف صاحب نے بھی مقابلہ بڑا دبا کے کی. قاری صاحب نے اگر کیا ہے نا اینٹ کا جواب پتھر ملا ہے. اگر انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہے تو انہوں نے پھر اسی کا جواب اس طرح ہی دیا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. دونوں سائیڈوں پہ جو ہے نا قاری صاحب کا ایک ایڈوانٹیج ان کو جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں مجھ سے کسی چیز میں مشاورت نہیں کی. مجھے جب ہائی پروفائل کیس پچھلے سال سارے لگے ہیں 95% آپ نے اپنے ہم خیال جج بٹھائے ہیں. آپ نے نہ سردار طارق صاحب کو بٹھایا نہ قاری صاحب. یہ ان کو ایڈوانٹیج ہے. اس کا جواب چیف صاحب کو دینا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں بٹھایا. اب وہ آخری ٹائم پہ ملٹری کورٹ والے معاملے میں بٹھایا تو اب جس طرح ناصر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قاری صاحب جان کے نہیں بیٹھے یا جو بھی سارے ججز جان بوجھ کے. میرے خیال میں اگر مشاورت ہو جاتی 10 منٹ کی 15 منٹ کی اور بیچ میں کوئی درمیانی حل نکلتا اور وہ چیف صاحب ڈسکلوز کر دیتے کہ جی میں تیار تھا کہ سپریم کورٹ آف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ اسٹے بھی ویکیٹ کرنے پہ, پھر سارے الزام لگتے قاری صاحب پہ کہ جی آپ کمپرومائز ہو گئے ہیں اور آپ نہیں بیٹھ رہے. لیکن انہوں نے ایک انفارمل ڈسکشن تو کرنی تھی نا. آپ ڈیٹا نکال رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے قیوم صاحب آپ نے بھی ایک ڈیٹا ریسرچ کیا ہے, ذرا وہ بتائیں وہ کیا ہے. ہاں وہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ ججمنٹس ہیں کہ کتنی لکھی گئی ہیں. ناظر صاحب ویسے تو چیف جسٹس نے کہا تھا نا کہ 8,000 سے 9,000 کے قریب پریزائڈ کی ہے جج صاحب, لیکن جو ایکچوئل ایک ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جنہوں نے 2,500 سے زیادہ مختلف آرڈرز اور یہ سب کچھ لکھا ہے. اس کے بعد ہے اعجاز الاحسن صاحب, اس کے بعد ہیں چیف جسٹس, انہوں نے 1,000 سم تھنگ اس عرصے کے اندر جب سے وہ چیف جسٹس بنے اور آج تک یہ مقدمات کے فیصلے کیے ہیں. اور اس کے بعد ہیں قاضی فیصل جنہوں نے 900 سے زیادہ کیے ہیں, اور پھر اسی طرح سے جو ہے نا وہ باقی ہیں. تو وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں, بڑی اچھی رپورٹ بنی ہے, پوری جو ہے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں. ہاں بالکل وہ پورا ڈیٹا آئے گا. وہ ایک جج صاحب کے سنیں چیمبر میں پہنچائی گئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا جیسے کہ ناصر صاحب وہ ایک جو ڈیٹا پھر مرتب کیا گیا تھا نا وہ پورے کا پورا ڈیٹا, اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ کس جج نے کتنے نہیں لکھے ہیں فیصلے جو فیصلے تھے. تو فائلیں پڑھی ہیں, ہاں فائلیں پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ کم از کم کوئی 300 سے زیادہ 300 نہیں سینکڑوں ایسے مقدمات ہیں جو عمر عطا بندیال صاحب نے جن کی ججمنٹ لکھنی ہے. ایون اس کے اندر 5 سال 4 مہینے پرانے کیسز بھی ہیں جن کے انہوں نے فیصلے لکھنے ہیں یا فیصلے کر دیے اور ججمنٹس نہیں لکھی گئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ جسٹس عائشہ ملک تھی. اس طرح تو آپ دیکھیں قاضی صاحب کی جو ججمنٹ تھی شارٹ آرڈر آ گیا تھا 5-6 مہینے بعد ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی اکتوبر میں جب FBR کی رپورٹ آ گئی تھی. تو تب جسٹس بندیال صاحب نے وہ ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی. جب FBR کا ڈیٹا آ گیا پھر ریویو, پھر جسٹس فیصل احمد ریٹائر ہونے لگے تو اس سے 2 دن پہلے آپ نے کیس فکس کر دیا. وہ خیر اس وقت کرونا ہو گیا, میرے خیال منیر ملک صاحب کو یہ کہ وہ کیس ایڈجرن ہو گیا. نہیں میں تو یہ فیکٹس بتا رہا ہوں نا کہ آپ ایک اور پکچر پیش کی گئی تھی لیکن اس کے الٹ بھی ایک پکچر ہے. ٹھیک ہے ناظر صاحب. تو ناظر صاحب پھر اب ہم کیا سمجھیں؟ آج جج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ججوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے, تو رہیں گے عوام جو ہے نا وہ ان سے کیا توقع رکھے؟ لڑتے رہیں گے تو پھر توقع کوئی نہیں ہوگی. عوام میں بتا تو رہا ہوں پہلے دن سے یہی رپٹنا ہے کہ یار ناصر صاحب ویسے سپریم کورٹ کے معاملات میں شفافیت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. لوگوں کا ٹرسٹ ختم نہیں ہونا چاہیے نا, یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا. تو معاملہ وہی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے جیسے ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور ختم ہوگا اس کے بعد جسٹس قاضی فائصہ جب سوارن ان کریں گے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان تو پھر بہت سارے معاملات, ایک ہل ٹاسک ہے جو عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے انبار جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ انبار کیا ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور ڈسکشن کریں گے. اس کے اوپر بھی ناصر صاحب اور اسناد ملک سے شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یار اس میں وہ کاٹ دیجیے جو میں نے کہا نا کہ ڈرتے وہ کاٹ دیجیے, وہ نہ جانے دیجیے. یہ وہی تو خبر ہے کیا جج ڈرتے ہیں.